गर्मियों के मौसम में सुबह सवेरे 3 बजे ही सड़क किनारे लगी सरकारी टोंटी में से फुर फुर की आवाज के साथ पानी निकलकर सीमेंट के फर्श पर गिरने लगता तो उसके तेज शोर की वजह से चंद गज के फासले पर एक कमरे पर मुश्तमिल घर के दरवाजे के आगे बिछी चारपाई पर सोए हुए भमन की नींद का सिलसिला टूट जाता। पास ही एक झुलंगा चारपाई पर उसकी कमसिन बेटी और बेटा एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े सो रहे होते। चूंकि घोड़ा बेटी और बेटे की निस्बत ज्यादा कारआमद और कीमती था, लिहाजा उसे दरवाजे के आगे इस तरह बांध रखा होता कि दोनों चारपाइयों, टांगे और घर के हिसार में महफूज रहे। घोड़े से 2 गज आगे टांगा अपने दोनों पहियों के सहारे पीठ जमीन से टिकाए, दोनों बाजू आसमान की जानिब बुलंद किए, रात भर खुदा से बच्चों और उनकी माँ के गुनाहों की माफी मांगता रहता। बच्चों की माँ जुलेखा कमरे के अंदर टाट के पर्दे की ओट में फर्श पर पड़ी सो रही होती। भमन अपनी ही तर्ज का ऐसा मर्द था जिसे महज अपने मर्द होने ही पर बड़ा फख्र था। बकौल उसके जुलेखा भमन खान की जोरू थी और राजपूता की बहू, किसी एरे गैरे की नहीं जो डोमनियों की तरह बाहर सड़क पर पड़ी सोती रहे, भले गर्मी से मर जाए लेकिन अंदर ही रहे। भमन की कसलमंदी दूर करने के लिए घोड़ा हल्की आवाज में हुड़का मारते हुए अपनी पिछली टांगों को कदरेवा करके उकड़ा लेता और पीले जर्द रंग के झागदार पेशाब की मोटी सी धार ईंटों के ऊंचे नीचे फर्श पर सरकारी नलके से प्रेशर के साथ मारता तो उसकी फुहार भमन के बदन पर नंगे हिस्सों को छू जाती। वो यकदम करवट लेकर उठ जाता और घोड़े को 2-4 नंगी गालियों से नवाजकर अपने दिन का आगाज कर देता। जाग जाने के बावजूद भमन की आंखें अभी बंद होती। वो तेल और मेल कुचेल में गुंदे हुए तकिए के नीचे से इस्त्रीशुदा रेड लैंप मार्का सिगरेट का पैकेट हाथ में लेकर इसमें से एक सिगरेट निकालता जो पैकेट के दब जाने की वजह से चिपटा हो चुका होता। सिगरेट को जुबान पर रख कर घुमाता। जब वो थूक से तरबतर हो जाता तो जुबान से चिपक जाने वाले तंबाकू के जर्रात को थूकते हुए तकिए के नीचे से दिया सिलाई की डिबिया टटोल कर निकालता। जूं ही सिगरेट सुलगता, फेफड़ों की सफाई का मुशक्कत तलब अमल अज खुद शुरू हो जाता। हर कश से पहले और बाद खगड़म बगड़म की ले पर खांसी और बलगम की अथल पथल का गंभीर दौरा पड़ता। भले समो एक आध सिगरेट ही से काम चल जाया करता था, लेकिन अब दूसरे सिगरेट के पहले निस्फ पर कहीं जाकर उसके भाग जागते थे। अपने सरताज की खांसी के अलार्म पर भी जुलेखा फौरन न जागती तो इरशाद होता, अरी उठ जा बेशरम, न्यू चिड़े किलियारे पड़ी रहवे। कमरे के अंदर उल्टे हाथ कोने में टीन के एक खाली डब्बे के ऊपर 1.5 फुट साइज का मुकब नुमा लकड़ी का करेट ऊंधा पड़ा होता। करेट के ऊपर एक बड़ा सा सुराख था। दोनों अतराफ से कमरे की दीवारों ने बड़े एहसन तरीके से मतलूबा पर्दा पोशी के मकासद पूरे कर रखे थे। बकिया दोनों जानिब लटका हुआ टाट पर्दा चाक किए रखता
یہ اس گھرانے کا بیت الخلا تھا۔ اس سے استفادہ کرنے کے وہی آداب تھے جو انگلش کموڈ کے استعمال میں روا رکھے جاتے ہیں۔ پمن جب خلا کی مہم جوئی میں مصروف ہو جاتا تو زلیخا بیٹے کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتی اور بیٹی کو بالوں سے نوچتی۔ دونوں بچے ابھی آدھے سوئے آدھے جاگے کی کیفیت ہی میں ہوتے کہ انہیں بازوؤں سے پکڑ کر توری کی طرح لٹکائے گھر کے دروازے کے ساتھ بہتی گندے پانی کی نالی پر بٹھا دیا جاتا۔ زیر عمل فعل پر پورا بوجھ صرف کرنے کی بجائے دونوں بچے اپنے گھوڑے کی تقلید میں ایک پاؤں پر سارا بوجھ ڈالے دیوار کے ساتھ کندھے ٹکائے میٹھے سپنے دیکھنے لگتے اور ان ہی سہانے سپنوں ہی میں اپنی تشنہ تکمیل خواہشات میں ناجائز طور پر تجاوز کر کے ایک ایک آنے والی کھوئے ملائی کی ٹھنڈی میٹھی قلفیاں کھانے لگتے۔ گھوڑا بچوں کو اپنی نقل اتارتے دیکھتا تو پھر پھر کی آوازیں اپنے نتنوں سے خارج کر کے انہیں ٹوکتا۔ گھوڑے کی ہر تنبیہ پر وہ اپنی اعصابی قوت کو براہ راست بروئے کار لا کر جاری فطری عمل کو مرحلہ مرحلہ پایۂ تکمیل تک پہنچاتے۔ اس دوران میں پمن میدان مار چکا ہوتا لیکن پسینے میں شرابور ادموا ہو کے باہر چارپائی پر آن کے ڈھیر ہو جاتا۔ زلیخا بیت الخلا سے ڈبہ اٹھا کر باہر آ جاتی اور جو کچھ بھی اس میں خاوند نامراد کی کاوشوں کا ثمر ہوتا نالی میں بہا دیتی۔ علی الصبح معروضی حالات اس خاندان کے موافقت میں ہوتے۔ بدروں میں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا۔ زلیخا اسی پانی میں ڈبہ کھنگال کر خود عازم بیت الخلا ہو جاتی۔ حالانکہ تھی وہ پاؤں کی جوتی لیکن اکثر کام ایسے کرتی جیسے انسان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہوتے ہیں، جس وجہ سے پمن کو تاؤ آ جاتا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی بحال کر چکتا تو دونوں گھڑے اور بالٹی پانی سے بھر کے اندر لے آتا۔ بیت الخلا کے مقابل دائیں کونے میں پڑے اسٹو اور کھانے پکانے کے برتنوں کے پاس رکھ دیتا۔ یہ اس گھرانے کا باورچی خانہ تھا۔ چونکہ جورو کا پردہ زیادہ اہم مسئلہ تھا اس لیے شیوہ مردانگی کے تقاضوں کے عین مطابق وہ پانی اور سودا سلف لانے کی مشقت برداشت کر لیا کرتا۔ اس اثناء میں فجر کی اذانیں ہونے لگتیں۔ اگر اب تک زلیخا کی گلو خلاصی ہو چکی ہوتی تو وہ بیت الخلا سے نکل کر چند منٹوں کے اندر اندر چائے کا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیتی، ورنہ پمن کھانسی کے جھٹکوں میں مختلف نوع الفاظ ملا کر اگلنے لگتا۔ ابے جلدی کر، تیرے باوا کی ٹرین نکل جاوے گی، اری وہ ماں کا قسم سرکاری سانڈ آنے والا ہے۔ سرکاری سانڈ علی الصبح ہی اس کے حواس پر چھانے لگتا۔ پمن کی خواہش ہوتی کہ اس کے آنے سے قبل ہی ڈبہ 2 مرتبہ نالی تک کا سفر مکمل کر کے واپس لوٹ جائے۔ اس عورت کی مت واقعی کھری تلے تھی۔ نہ جانے کن مسائل میں الجھ کر مزید تاخیر کر دیتی تو حضرت سرتاج کا پارا سوا نیزے پر آ جاتا اور وہ اپنے مسجع اور مقفع الفاظ کو قریب ہی بہتی ہوئی گندی نالی میں روا دوا مرکب آمیزے میں ڈبو بگھو کر اندر اچھالنے لگتا۔ ابے سسری اٹھ جا، تیری ماں ٹھوکرا بھر کے کاوے اور بھینس کی تریا
ذاتی طور پر گالیوں میں عملی کردار ادا کرنے سے اکتا جاتا تو رضاکارانہ طور پر اپنی سرتاجی گھوڑے کے سر پر سجا دیتا۔ جب تک پھمن سلور ایلومینیم کے گلاس میں 1 پاؤ دودھ، 1 آنے والا بروک بانڈ، چائے کا پتا، گڑ کی بیلی اور 6 عدد رس لے کر لوٹتا، کم و بیش اسی وقت مقامی تانے کا حوالدار شاہ سوار شاہ، جو نزدیک ہی کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، سرکاری نل پر نہانے آ جاتا۔ بقول پھمن وہ واقعی سرکاری سانڈ کی طرح پلا ہوا تھا، لگ بھگ 40 سال کا تھا، اونچا لمبا چوڑا چکلا، جن کا جن اور شہزور، لگتا تھا جیسے خدا نے اسے بناتے ہوئے کھلے دل سے ہر مٹیریل استعمال کیا تھا، اور جو بیکار مسالہ اس کی تعمیر میں سے بچا رہ گیا، اس سے کسی شاگرد پیشہ فرشتے کے ہاتھوں پھمن کو مختصر وجود کے قالب میں ڈال دیا گیا تھا۔ سوار شاہ کا چہرہ اور سر بہت بڑا تھا، گردن خاصی موٹی اور ہونٹ بھرے بھرے، سر کے بال چھوٹے لیکن سیاہ کالے، اوپر والے ہونٹ اور ناک کے درمیان خاصی چوڑی جگہ موجود تھی، جس پر ہونٹوں کے دونوں گوشوں تک سارے ایریا پر کالی اور گھنی مونچھیں اگی ہوئی تھی، بپھرے ہوئے بیل کی طرح موٹی آنکھیں جن میں ہر وقت سرخی رہتی، اور خوب موٹی بھویں آپس میں جڑی ہوئی تھی، رنگ گورا اور سرخ۔ نظر بھر کے دیکھتا تو لگتا کہ کوئی جسیم وحشی درندہ جبڑے کھولے مقابل شکار سموچا نگلنے کے لیے جھپٹا مارنے کو ہے۔ پھمن کی متلون مزاجی کے باعث گلی کے دیگر مقیم ٹونٹی سے پانی بھرتے ہوئے منہ دھیان رکھتے، لیکن سوار شاہ پانی بھرنا تو درکنار، بنفس نفیس غسل ہی یہاں کیا کرتا، حالانکہ اس وقت تک روشنی پھیل چکی ہوتی۔ وہ از راہ تکلف ململ نما کپڑے کا ایک ٹکڑا جسم پر اڑس لیتا، وہ کھل کھلا کر بڑا بھرپور غسل کیا کرتا۔ اڑوس پڑوس اور آس پاس سے گزرنے والے اپنی ذاتی ذمہ داری پر رضاکارانہ حوالدار کو بحالت غسل دیکھ لیا کرتے تھے، تاہم مشغول غسل شخصیت نے اپنی اعلیٰ ظرفی کے طفیل کبھی بھی کسی کے شوق دید پر قدغن نہیں لگائی۔ کپڑا غریب بھی جانے کے بعد ستر پوشی کرنے میں اپنی ناکامی اور کم مائیگی پر از خود ہی شرمسار ہو کر تنہائیوں میں کہیں کھو جاتا۔ موصوف اپنا طویل ترین زندہ و تابندہ غسل پھمن کے گھر کی جانب رخ کر کے پایۂ تکمیل تک پہنچایا کرتا۔ پھمن اس دوران ٹاٹ کے پردے کی اوٹ میں بیٹھا مسلسل زیر لب مغالطات بکا کرتا اور معاشرے کی بگڑتی ہوئی اخلاقی اقدار پر جی جان سے کھڑ کر اپنے من کا بھاری بوجھ ہلکا کرنے کی سعی ناتمام کرتا رہتا۔ کافی بہت دنوں سے سنا جا رہا تھا کہ سوار شاہ چھوٹا تانے دار بننے والا ہے، اور ترقی پاتے ہی وہ تانے کے نزدیک سرکاری کوارٹر میں منتقل ہو جائے گا۔ وہ دل میں خیال کرتا کہ اس بھینسے کو موت آنی تو ممکن نہیں، لہٰذا خدا کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا کیا کرتا کہ وہ چھوٹا چور سب سے بڑا تھانے دار بن جائے، جہنم میں جائے، لیکن اس محلے سے جلد از جلد دفع دور ہو جائے۔
गुजराती मट्टी का प्याला 2 मर्तबा गुड़ के अमृत से लबालब भरकर माँ 3 अदद रस तनावुल करता और फिर तांगे में बैठते ही चांटे को घोड़े के बदन से 1-2 गज दूर हवा में तेजी से लहराते हुए साई साई की आवाज निकालकर ललकारता, चल मेरे शहजादे। जुलेखा टाट की ओट से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने दिल में सरबस्ता राज जैसी एक ख्वाहिश की कमान पर बद्दुआ का जहरीला तीर चढ़ाकर भवन की पीठ पर रसीद कर देती, जा ती मर जाए, तेरी लाश आए घर माँ, मन्नेदार के लड्डू बांटू। दोनों बच्चे खुद ही दीवार के सायों के साथ साथ अपनी चारपाई घसीटते रहते। वो सिगरेट की खाली डब्बियों और दीगर बेशुमार अशिया जो सड़क पर इधर उधर पड़ी मिलती अपने तोशे खाना में शामिल कर लेते और उनके साथ जी जान से खेलते रहते। उन्होंने अपनी माँ से कोई मुतालबा करके कभी दुख नहीं दिया। इंसानी फितरत में शामिल किसी ख्वाहिश की तकमील की खातिर मुतालबा करने के लिए अगर कोई मखसूस उनसर बतौर जुज़ के शामिल होना ज़रूरी होता है तो जुलेखा के बच्चों की तामीर के अमल पर मामूर मेहरबान फरिश्ते ने इनका खमीर गूंदते हुए यकीनन उसे तर्क कर दिया था। भमन हर रोज रात घर लौटते हुए सब्जी मंडी लौट कर ले आया करता, इसलिए दूसरे रोज जुलेखा हंडिया पका चुकती और आटा गूंद कर रख देती ताकि सज्जन घर लौटे तो ताज़ा फुल्का पका कर पेश करे। चूंकि रोटी के मामले में मौसूफ का ज़ौक़ बड़ा बुलंद था, काम काज से फारिग होकर आराम करने के लिए लेट जाती। आराम करने के लिए उसे पूरे मौक़े मुयस्सर थे। उसके सर का साईं सुबह जाते हुए अपनी खाट अंदर रख कर जाता। सर्दियाँ गर्मियाँ उसके लिए एक जैसी थी। कभी कोई रुत उसके लिए सुख के लम्हे लेकर नहीं आई। सुखों से उसका जन्म जन्म का बैर था। उसका ये ईमान था कि वो जहाँ भी जाएगी मुक़द्दर ताक़ुब में रहेगा। वो कभी भी किसी मर्द से मुतासिर नहीं हुई, ना ही किसी में उसे कोई दिलचस्पी थी। वो दुनिया के तमाम मर्दों से नफरत करती थी। उसे यकीन था कि इन मर्दों के बहरूप तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन असल रूप एक से हैं। उसका अपना मरा हुआ बाप और भाई भी ऐसे ही थे। ऊपर चौबारे में रहने वाला बाबू सईद अहमद सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते और सामने से गुजरते हुए किसी शदीद जज्बा खैर सगाली के ज़ेरे असर किन अखियों से देखता और मुस्कुराया करता, लेकिन जब भमन घर में मौजूद होता तो उसकी ज़ात में छुपी हुई शराफत की दबीस चादर उसके सारे सरापे को ढांप लेती। कमरे के पिछवाड़े में जो दुकान बाजार में खुलती थी भमन के सगे मामू राना फता मोहम्मद की थी, जिसे वो खुद और दीगर बरादरी वाले फतेह परवट मर्चेंट कहते थे। राना की बीवी कब की मर चुकी थी, अब वो 60 के फीटे में था। उसकी औलाद अपने अपने घरों में आबाद थी। रोहत की तर्ज में निफासत के साथ केसरी रंग की पगड़ी बांधता, बड़ी बड़ी मूंछें गालों पर फैलकर गुलमुच्छे बनाती थी। चौड़े सांवले चेहरे और जिस्म से सारी जवानी काफूर होकर सिर्फ आंखों में मुर्तकिज हो के रह गई थी। अपने हुलिये और मुनफरिद रख रखाव की वजह से पता चलता था कि वो एक खड़ा राजपूत है। अपनी दुकान में फ्रूट के लिए जोड़े गए करेटों के पीछे सकूनत पजीर था।
پھمن کے کمرے اور رانا کی دکان کو ایک ہی دیوار 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی، جس میں ایک دروازہ تھا جسے پھمن نے روز اول ہی سے لمبی لمبی میخیں لگا کر مستقل بند کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ماموں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ماما بھی عمر کے ساتھ بدلا نہیں تھا۔ شادی سے پہلے جب زلیخا ابھی چھوٹی تھی تو وہ اسے ورغلانے سے باز نہیں رہتا تھا۔ دکان پر سودا لینے آتی تو اسے دعوت دیتا کہ وہ جس قدر چاہے کریٹوں کے پیچھے بیٹھ کر فروٹ کھا لے اور پیسے بھی لے لے۔ زلیخا کی شادی پھمن سے ہو گئی تو وہ اپنے میاں کے حکم پر پردہ کرنے لگی۔ پھمن صاف کہتا، میرا ماما بڑا کنجیر ہے۔ ماما کہتا، میرا بانجا پکا حرام زادہ ہے۔ ویسے ماما تھا بڑا رنگین مزاج۔ اداکارہ نیلو کا اپنے تئیں بلا شرکت غیر عاشق تھا۔ اس کے بڑے بڑے رنگین پوسٹر ساری دکان کی دیواروں پر سجا رکھے تھے۔ اس کی ہر فلم کا دوسرا یا تیسرا شو بلا ناغہ دیکھتا۔ پردہ اسکرین سے دوری اسے کھلتی تھی، اس لیے 12 آنے والی کلاس میں سب سے اگلی رو میں براجمان ہو کر نیلو کے ہر پوز کو باریک بینی اور انتہائی دلچسپی سے اپنی آنکھوں میں سمو لیتا۔ ماما، بھانجا اور ان کی برادری کے بیشتر افراد خ، ف، شین اور نون وغیرہ کے ساتھ خدا واسطے کا بیر رکھتے تھے۔ ماما نیلو سے اپنی بے پناہ محبت کے باوجود اسے لیلو کہہ کر یاد کیا کرتا۔ بھری جوانی کے دور میں نیلو کی کسی کھڑکی توڑ فلم کا نظارہ کر رہا تھا کہ دوران رقص موصوفہ نے کوئی ایسا غیر معمولی ایکشن پیش کیا جو غالباً سینسر کی نظر ہونے سے بچ کر حق بحقدار رسید کے مصداق تماشائیوں کے روبرو پیش ہو گیا۔ رانا جی اس ادا پر بے بس و بے اختیار ہو کر ایسے فریفتہ ہوئے کہ بھرے سنیما ہال کے اندر عالم دیوانگی میں بے ساختہ بآواز بلند پکار اٹھے، ہائے رے لیلو، تھوڑا پیشاب پی لوں۔ یہ موصوف کی نیلو سے حد درجہ کی عقیدت کا شاخسانہ تھا کہ وارفتگی کے موزوں جذبات کے باعث وہ انتہائی اقدام پر بھی تل گئے۔ انہوں نے اپنے حقیقی محسوسات کی عکاسی بڑے قدرتی، سچے اور کھرے انداز میں بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے کر دی۔ لیکن ظالم سماج نے بجائے اس کے کہ ان کی سادگی اور حقیقت پسندی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا، اس نعرہ مستانہ کو مذاق کا رنگ دے دیا۔ ماما نے چڑھا چھانٹ ہونے کے بعد کئی ایک بار بھانجے سے بچتے بچاتے موقع نکال کر اپنی دیرینہ پیشکش مزید پرکشش مراعات اور ترمیم و تجدید کے ساتھ زلیخا کے روبرو ہمدردانہ غور اور فوری عمل درآمد کے لیے رکھ دی۔ لیکن کوئی روپے پیسے والا دکاندار ہو، فیشن ایبل بابو یا دبنگ حوالدار، زلیخا کو کسی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سب مردوں کی نظروں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، اشارے کنائے اور مسکراہٹیں، لیکن وہ چپ رہتی۔ وہ اسے ایک مغلظ مخلوق سمجھتی تھی جس کے اندر ایک مخصوص طرح کی غلاظت بھری ہوتی ہے۔ مردوں کے تصور ہی سے اس کا جی متلانے لگتا۔ وہ منہ بھر کے ایک بڑی سی تھوک چھینکتی اور مرد کو ایک موٹی گالی دے کر مطمئن ہو جاتی۔ ماما کبھی کبھار حوصلہ کر کے رشتہ داری کا حق جتلاتا اور بانجے کو نصیحت کے رنگ میں کہتا، ابے کم عقل، نہ مارا کر جورو کو، یہ بڑا ظلم ہووے۔
دراصل وہ ایک تیر سے 2 نشانے لگانا چاہتا تھا کہ شاید اس کی ہمدردی زلیخا پر اثر کرے اور دل کے اندر کسی گوشے میں اس کے لیے نرمی عمل پذیر ہونے لگے، لیکن بھمن کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ پہلے وہ صاف صاف کہتا، ماما تھی ہمارے بیچ ماں مت بول، تنے ساری زندگی مامی کی غلامی کری۔ ارے من نے کوچوان ہوں کوچوان، 100 بدماش ڈالو ایک پولیسیا بنے اور 100 پولیسیا ڈالو سالہ ایک کوچوان بنے، میں سب جانوں۔ ارے وہ بڑھوا بھی کوئی مرد ہوئے جو جنانی کی ٹکائی نہ کرے، تھی مجھے جورو کا غلام بناوے۔ جوش میں اس کی سانس پھولنے لگتی، قدرے توقف سے پھر اپنے شوہری نسخہ ہائے کیمیا بیان کرنے لگتا۔ آپ سکل کی جورو کو دن ماں 1 بار مارو تو خوبصورت کو 2 بار، ارے زلیخی کو 3 بار ماروں تو بھی کم ہے، سسری ہے بھیڑ کی بھیڑ، اس لیے کبھی پینٹی لگاؤں کبھی ناغا کر دیو۔ پھر وہ غصے کے گھونٹ پی کر کہتا، ماما میں نے کتنی بار بولا تھی ادھر مت آیا کر۔ زلیخا کو اس بات پر بڑی الجھن ہوتی جب کوئی اسے کہتا کہ وہ خوبصورت ہے۔ وہ سوچتی کہ بس کوڑے کا ڈھیر ہوں، پھر ہاتھوں کو دیکھ کر کہتی، ہاں رنگ گورا ہے، نین نقش پتہ نہیں کیسے ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتی، جیسے بھی ہے، میں نے کوئی ریندھ کے کانے ہیں، بھاڑ میں جاوے۔ فارغ اوقات میں وہ چارپائی پر پڑی ہوتی تو دھلے ہوئے لٹھے کی طرح، جیسے کوئی ایسا مردہ جو زندگی میں گورا چٹا رہا ہو لیکن مرنے سے قبل کسی حادثے کی وجہ سے اس کے بدن میں سے خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ گیا ہو۔ وہ زندہ تھی بھی نہیں، کب کی مر چکی تھی۔ شاید بہت سی گالیاں، ٹھڈے، تھپڑ اور چانٹے اس کے مقدر میں لکھے تھے جو ابھی اس نے بھمن کی وساطت سے وصول کرنے تھے، جس وجہ سے اس کا بہرو بت کمرے میں چلتا پھرتا رہتا۔ اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس بہت بڑے شہر میں موجود ایک کمرے کے گھر کے باہر بہت بڑی دنیا آباد ہے۔ نہیں اس کی کوئی واضح خواہشات تھی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ چاہتی تھی کہ بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا مل جائے اور اس کی مار کٹائی ذرا کم ہو، یا یہ کہ بھمن چھانٹے سے نہ مارے۔ اس کا چھانٹا بڑا ظالم تھا، بیت کی چھڑی کے آگے چمڑے کی لمبی باریک آپس میں گندھی ہوئی رسیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھوڑے کو چھانٹا مارتے ہوئے گھماتا زیادہ تھا، لیکن ضرب لگانے کے بجائے پیٹھ پر رکھ دیتا، جبکہ گر میں چھانٹا گھماتا تو شو شڑپ ٹکا دیتا۔ جس روز صبح یا دوپہر اس کے بدن پر 3-4 چھانٹے پڑ جاتے، سارا وقت جلن ہوتی رہتی۔ حبس اور گرمی میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تو مساموں سے پسینے کے قطرے پھوٹنے لگتے، جلد سے چپکی ہوئی میل گھل جاتی، چھانٹوں سے پڑے نیل یوں دکھنے لگتے جیسے ان پر نمک یا تیزاب لگا دیا گیا ہو۔ اس کے کپڑے بدن سے چپک جاتے اور لمبے گھنے بالوں کی جڑوں میں پسینے کے سیلاب سے جوئیں پریشان ہو کر کھوپڑی میں گھسنے کی کوشش کرنے لگتی۔
زلیخا اپنے دونوں ہاتھوں کی کنگھیاں کبڑ کبڑ بالوں میں چلانے لگتی۔ ٹاٹ کا پردہ ہلتا تو اس کا جی چاہتا کاش یہ آگے سے ہٹ جائے۔ عقبی دیوار میں نصب شدہ دروازہ چوپٹ کھل جائے، روشنی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں سرسراتے پھرے۔ اس خواہش کے بیدار ہوتے ہی تصور میں کھو جاتی اور یوں محسوس کرنے لگتی کہ وہ کسی گھنے سایہ دار درخت کے نیچے کھلی فضا میں سوتر سے بنی کھاٹ پر سوئی ہوئی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بدن سے مس ہو رہے ہیں، جس سے اس کے جسم و جان میں راحت اور سکون رچ گیا ہے۔ ایسے لمحات میں وہ سچ مچ ہی سو جاتی اور تب اٹھتی جب پھمن اس کی کھاٹ کو چانٹے کی سوٹی سے ضرب لگا کر کھٹاک کی آواز کے ساتھ ڈانٹتا، ابے سالی بھنگ کا نشہ تو نہیں کرنے لگی؟ یوں بے خبر سوے ہے جو کبھی کوئی لفنگا ماں کا یار اندر گھس آوے تو پھر تھی ایک نہ ایک روز کسی کو میرے سے قتل کرا دے گی سسری، منے خواہ مخواہ کوٹھی لگ جاوے گا، خواہ مخواہ پھانسی چڑھ جائے گا۔ نہ جانے اس کا نام کیا تھا اور وہ کون تھی، سارے کوچوان اسے لیڈی کہتے تھے۔ وہ کالے رنگ کا ریشمی برقع اوڑھے ہوتی، گورے پاؤں میں کالے چمکیلے سینڈل، ہاتھوں کی جلد انتہائی اجلی اور ملائم، ایک ہاتھ میں ڈائری اور بڑا سا پرس، چہرے پر آنکھوں کے نیچے تک باریک سا نقاب، اس نفاست سے دونوں کانوں کے اوپر برقعے میں اڑسا ہوتا کہ بڑی بڑی آنکھیں اور بھی نمایاں اور سحر انگیز لگتی۔ جسمانی خد و خال کی موزونیت اور جاذبیت کا یہ عالم تھا کہ برقع مجبور محض ہو کے رہ گیا تھا۔ سراپے سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی مہک ایک کیف سا طاری کر دیتی۔ پھمن جی جان سے فریفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی ظاہری معاشرتی حیثیت، رکھ رکھاؤ اور حسن کی سحرکاری سے اس قدر مرعوب تھا کہ اسے اپنے جذبات کے اظہار کا حوصلہ تھا اور نہ ہی سلیقہ۔ تاہم جب وہ اس کے تانگے کی عقبی نشست پر بیٹھتی تو توازن برقرار رکھنے کے لیے پائیدان پر کھڑا ہونے کی بجائے اگلی نشست پر پوری طرح ٹیک لگا کے بیٹھتا تاکہ حتی الامکان نزدیک ہو سکے۔ وہ اپنے دل کی باتیں گھوڑے سے کرنے لگتا، چل اوئے میری جان آج اڑا لے چل پریا کے دیس ماں۔ شروع میں چند ایک بار پھمن نے کرایہ لے لیا، بعد میں جب بھی لیڈی نے کرائے کی رقم آگے بڑھائی تو اس نے فوراً کہا، اجی شرمندہ نہ کرے، آپ پر حلال مجھ پہ حرام۔ باریک پردے کے پیچھے وہ ایک دلاویز مسکراہٹ بکھیرتی اور تانگے سے اتر جاتی۔ وہ ہر ہفتے سنیچر کے روز پچھلے پہر اسٹیشن سے صدر اور دوسرے روز اتوار کو پہلے پہر صدر سے واپس اسٹیشن آتی۔ یوں تو پھمن مشت از کوڑا کرکٹ ہی تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے سنیچر کو دھلی ہوئی چار خانے کی دھوتی اور صاف سلوکہ پہننے لگا۔ پاؤں میں اپنے گھوڑے کے نتنوں جیسے سوراخوں والے کالے ربڑ کے سلیپر دھو کے سجا لیتا، رگڑ کے داڑھی منڈواتا تو چھلے ہوئے آلو کی طرح لگتا اور الٹی مانگ نکالتا۔ اس روز ریڈ لیمپ کی بجائے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کا پیکٹ خریدتا، خوشبو والا پان گلے میں دبائے گنگناتا پھرتا۔
بھی نہ وجائے منڈیا میری گت سپنی بن جاوے دی۔ کچھ اضافی خرچ ہو جانے کے باعث اس روز ٹھیکیدار کے اڈے پر جوا بھی نہ کھیلتا، لیکن گھوڑے کی قسط ٹھیکیدار ضرور وصول کر لیتا، خواہ اسے گھوڑے کی راسوں میں ہاتھ ڈالنے پڑ جاتے۔ وہ یہ بھی لحاظ نہ کرتا کہ تانگے میں کوئی مریض یا زنانہ سواریاں بیٹھی ہے۔ وہ چرس اور جوئے میں ایک آنے کا ادھار نہ کرتا۔ لین دین کے معاملات میں ٹھیکیدار اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط پر بڑی سختی سے کاربند تھا۔ وہ کہا کرتا کہ کسی کے گھر میں آٹا ہو یا فاقہ، وصولی کے معاملے میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ بقول اس کے وہ 4 آنے کا بزنس کرتا تھا، مثلاً تھانگا اسٹینڈ کی کمیشن 4 آنے فی پھیرا، چرس فی گولی 4 آنے، فلاش کھلاتے ہوئے 4 آنے، اڈے کی کاٹ فی بورڈ، جوئے خانے میں 4 آنے کی کپ چائے۔ جب کسی غریب یا مجبور کوچوان کو گھوڑا، تانگا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز قسطوں پر خرید کر دیتا تو 1 روپے پر 4 آنے زائد منافع وصول کرتا، یعنی ہر مال ملے گا 4 آنے میں۔ پھمن نے کافی دنوں سے 1 روپے والا لاٹری کا ٹکٹ خرید رکھا تھا، جس پر 5000 روپے کا انعام نکلتا تھا۔ جو لیڈی پھمن کے حواس پر چھاتی گئی، اس نے دن میں کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ دیکھتا کہ پینٹ بو شرٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ جیب میں، دوسرا لیڈی کے ہاتھ میں، منہ میں پاسنگ شو کا سگریٹ، کبھی باغوں میں گھوم رہا ہے تو کبھی کسی سینما ہاؤس کے باکس میں ایک ہی صوفے پر لیڈی کے ساتھ بیٹھا فلم دیکھ رہا ہے۔ تصور کے گھوڑے پر سوار وہ ایسی خوشنما وادیوں کی سیر کرنے لگا کہ سرخوشی اور سرشاری سے چور چور ہو گیا۔ زلیخا کے خیال ہی سے اسے گھن آنے لگی۔ وہ بڑبڑانے لگتا، کیسی مردار بیوی ملی ہے، کوئی جوش نہ ولولہ، یوں جیسے وہ زندگی نہیں گزار رہی بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے۔ آج آخری پھیرا اٹھانے کے بعد وہ اڈے پر گیا، ٹھیکیدار کو گھوڑے کی قسط ادا کی، 2 گولیاں چرس کی خریدی۔ پہلے وہ 2.5 روپے گھر کے خرچ کے لیے بچا کر بقیہ رقم سے فلاش کھیلتا کرتا تھا۔ آج لیڈی کی محبت کا نشہ سوار تھا۔ پھر اسے یقین تھا کہ دوسرے روز صبح 8 بجے لاٹری کی قرعہ ہونی ہے۔ 5000 روپے اسے کمپنی کے اعلان کے مطابق نقد مل جانے ہیں، اور پھر کل ہے بھی سنیچر کا دن، پچھلے پہر لیڈی سے ملاقات بھی ہونی ہے۔ گویا دوسرے دن کا سورج اس کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آ رہا تھا۔ وہ ترنگ میں سارے پیسے ہار گیا، گھر میں آٹا بھی ختم تھا۔ وہ سبزی آٹے کے بغیر ہی گھر جا کے سو گیا۔ صبح اپنے وقت پر اٹھا، بیت الخلا سے نکل کر گھوڑا جوتنے لگا۔ جب چھانٹا لینے اندر آیا تو زلیخا نے ناشتے کے بارے میں استفسار کر دیا۔ وہ زہر خند سے بولا، ارے زہر کھا لے خود بھی اور سالے پھلوں کو بھی کھلا، سسری ناشتہ مانگے ہے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، بچوں کے لیے لا دو، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ سیخ پا ہو گیا اور چیخا، ارے نہیں مرتے یہ کنجری کے بچے، سالی بک بک کرے جا رہی۔ قدرے توقف سے، ہائے ری تقدیر، کیسی کیسی حورا جیسی لڑکیاں مری پھمن پر، اور یہ دیکھ سالی بگی چچڑ، مردار کہیں کی، مجھے ٹی بی لگ گئی۔ ذرا مزید تکرار بڑھی تو اس مرد کے بچے نے
4-5 چانٹے شو شڑپ زلیخا کی پیٹھ پر جاڑ دیے۔ بچے رونے لگے تو نکلتے ہوئے ایک ایک بطور ناشتہ انہیں بھی رسید کر دیا۔ لاٹری والی کمپنی کے دفتر پر تالے پڑے تھے۔ سینکڑوں لوگ وہاں کھڑے شور مچا رہے تھے کہ فراڈ ہو گیا۔ بھمن نے یہاں اپنی گالیوں کا فلٹ ان لوڈ کیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ صبح ہی صبح زلیخا متھے لگ گئی، سالی سے منہ ماری ہو گئی۔ منحوس نے 5,000 روپے کا نقصان کرا دیا۔ پہلا پھیرا لے کر اسٹیشن پہنچا تو چائے رس کا ناشتہ کرنے لگا۔ اسی دوران اس نے بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لیڈی اس سے پیسے کے لیے تو محبت کرتی نہیں، ویسے ہی مرتی ہے۔ پھر اس نے خود ہی سوال کیا، کیا اسے معلوم نہیں کہ میں ایک معمولی کوچوان ہوں؟ بے شک، وہ اس جواب پر نہال ہو گیا۔ نتیجتاً اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ بغیر زاد راہ محض اپنے خالص جذبات کے بلبوتے پر محبت کے نئے سفر کا آغاز کر دیا جائے تاکہ عشق کی نئی منزل پر جلد از جلد پہنچ کر اس کے جملہ ثمرات سے فیضیاب ہوا جا سکے۔ اس نے آج ہی لیڈی سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان لی۔ دوپہر کو بھمن گھر نہیں گیا۔ اسٹینڈ کے عقبی حصے میں نیم کے درخت تلے گھوڑے کو کھول کر اس کی پیٹھ اور گردن پر تھاپڑے مارے، تھوڑا سا کھریرا لگا کر بڑے پیار سے ہاتھوں کے ساتھ مالش کی، ماتھے پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے مساج کرتے ہوئے اس کے ساتھ دھیمے لہجے میں پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ دیکھ بے سالے، آج بھمن کی لاج رکھیو، سسرے پھولا جیسی لیڈی اپنے ساتھ بیٹھی ہووے تو تیری مرلیا یوں باجے جیسے 20 من بوجھ لدا ہو، مجھے شرم آوے۔ اے میرے باپ، سبک چلا کر، نیو جیسے کوئی ہوا میں تیر رہا ہووے۔ گھوڑے نے اپنے الف کڑے کانوں کا رخ اس کی جانب کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھڑکا مارا جیسے اس کی ساری باتیں غور سے سن کر پلے باندھ لی ہوں۔ بھمن مطمئن ہو کر مڑا ہی تھا کہ گھوڑے نے بڑی سر میں ہنہنا کر اسے متوجہ کیا۔ بھمن کو بھی جیسے کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ مسکرا کے بولا، ہاں لاٹ صاحب، اب چسکی بھی لگاوے گا؟ اچھا، پھر لے بھائی۔ بھمن ڈبل سگریٹ سلگا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور لمبے لمبے کش لے کر دھواں گھوڑے کے نتنوں پر چھوڑتا رہا۔ سگریٹ سلگتے سلگتے اتنا رہ گیا کہ جن دونوں انگلیوں میں دبا رکھا تھا ان کے ناخنوں اور ہونٹوں پر اتنی جلن محسوس ہونے لگی کہ مزید کش لگانا ممکن نہ رہا۔ گھوڑے نے دونوں کان ڈھیلے چھوڑ کر گردن جھکا لی۔ بھمن نے توبڑا اس کے دھوت پر چڑھایا اور خود مست چال چلتا ہوا نیو ماڈرن کراچی زلف تراش و گرم حمام میں گھس گیا۔ حسب توفیق میک اپ کے ساتھ وہ اسٹیشن پہنچا تو ساتھی کوچوان اسے دیکھ کر ہنسے جا رہے تھے اور رنگ رنگ کے فقرے کس رہے تھے۔ وہ کسی کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ دراصل ماضی میں جب بھی وہ ایک نئے عزم کے ساتھ کسی کے ساتھ بڑا، نتیجہ ہر بار یہی نکلا کہ بھمن پٹ گیا۔ آج چونکہ ویسے بھی وہ ذہنی طور پر خود کو کوچوان برادری سے خارج کر چکا تھا، اس لیے وہ کسی بھی گھٹیا شخص کی بات کا جواب دینے کا روادار ہی نہیں تھا۔ جو ہی لیڈی اسٹیشن کی سیڑھیاں اترتی دکھائی دی، بیشتر کوچوانوں نے بندروں کی طرح دانت نکوس کر ایک دوسرے کو متوجہ کیا۔
اور دینوں نے ہانک لگائی، چل اوئے پھمنا تیری بیبے آئیا۔ لیڈی تانگے میں بیٹھ چکی تو کسی نے سر نکالی، قسمت والیا نے بالو تانگے تے بہائی ہوئیا۔ راستے میں پھمن نے اپنی چندھی آنکھوں میں سے دنیا جہان کی مدھ اور مستی انڈیلتے ہوئے پان کی پیک میں ڈوبے چھوٹے چھوٹے گھسے ہوئے کالے دانت نمایاں کر کے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ لیڈی اس کا الجھا ہوا محمل سا جملہ سن کر خود الجھ گئی، پھر کچھ سمجھ کر توقف سے بولی، پھمنا تمہارا تانگا گھوڑا کتنے کا ہے؟ پھمن سینہ پھلا کر بولا، اجی کم از کم 2200 روپے کا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی، ابے زنخواہ چرس پی اور موج کر، میں جس دوست کو ملنے آتی ہوں وہ ایک وقت میں مجھ پر 1000 روپے خرچ کر سکتا ہے، کوئی 2 لاکھ کی کوٹھی میرے نام کر رکھی ہے۔ چھڈا گل خیرو میرے چندا، خواب دیکھنے چھوڑ دے، یہ لے 100 روپیہ، میری طرف سے اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر جانا، جھڈو کہی کہ۔ اس نے 100 روپے کا ایک کرارا نوٹ پرس سے نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے نچایا اور اس کے سلوکے کے گریبان میں اڑس کر ایک شان بے نیازی سے مسکرا کر پھر بولی، تمہارے اب تک 42 روپے بنتے ہیں، کبھی اور ضرورت پڑی تو بلا جھجک مانگ لینا۔ پھمن نے کئی مرتبہ مارے کھائی تھی، پولیس سے، سواریوں کے ہاتھوں اور اپنے ساتھیوں سے، لیکن آج یوں لگا جیسے لیڈی نے اسے بھرے ٹانگا سٹینڈ پر الف ننگا کر کے بڑی ستھری مار ماری ہے۔ آج اس نے ایک کی بجائے 4 گولیاں چرس کی خریدی اور قبرستان کے ساتھ درخت کے نیچے ٹانگا کھڑا کر کے گھوڑے کے آگے راتب کا توبڑا رکھ دیا، خود گھاس پر لیٹ کر وقفے وقفے سے ڈبل سگریٹ پینے لگا۔ سگریٹ کا گل لمبا ہو جاتا تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جھانک کر تبرک کے طور پر زبان سے چاٹ جاتا، شاید اس خیال سے کہ کچھ نہ کچھ اثر راکھ میں رہ گیا ہو۔ وہ بہرحال اپنے پیسوں کا پورا نعم البدل وصول کرنا چاہتا تھا۔ آج اسے دل میں افسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ پہلے تو وہ یوں ہی ذرا اپنی مردانگی کا سکہ جمانے کے لیے بیوی کو مارتا تھا، لیکن آج سالی لیڈی نے خواہ مخواہ بیچاری کی بٹائی کرا دی۔ لیڈی کا خیال دل میں آتے ہی بڑبڑانے لگا، ہٹ تیرے کی سالی بڑی لیڈی بنی پھرے کنجری، اری تیری ایسی پوشاک میری جلیخی پہنے تو پری لگے۔ پھر وہ لیڈی کے اعزاز میں اپنے گالیوں کا خزینہ لٹانے لگا۔ جب تھک گیا تو ماضی قریب ترین کی اپنی تشنہ تکمیل خواہش کی تشفی کے لیے اپنے گھوڑے کو بھی ملوث کر لیا، تب کچھ مطمئن ہو گیا، گویا اہم مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی مناسب وکیل کر لیا ہو۔ گھوڑا توبڑے میں تھوتنی گھسیڑے راتب کھاتے کھاتے ایک لمحے کے لیے اپنے مالک کو تکتا اور لمبی سی پُر کی آواز برآمد کرتا۔ پھمن کو یوں محسوس ہوتا جیسے گھوڑا کہہ رہا ہو، در فٹے منہ پھمنا۔ پھمن نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تو گھوڑے نے زوردار آواز میں ہنہنا کر اسے مزید تیش دلائی۔ پھمن نے سمجھا جیسے گھوڑا کہہ رہا ہو، چھڈ گل خیرو میرے چندا، چرس پی اور موج کر۔ پھمن کو گھوڑے کی اس حرکت پر غصہ آ گیا اور اس کو ماں کی گالی بک دی۔
گھوڑے نے گالی کا جواب گالی میں دینے کی بجائے تھوتنی اس کی طرف بڑھا کر ہونٹی وا کی اور اوپر والا ہونٹ پورے کا پورا اٹھا دیا۔ چھنے اور چھلکے کے آمیزے سے لبریز دانتوں کی نمائش کر ڈالی، گویا وہ اپنے مالک کا منہ چڑھا رہا ہو۔ بھمن گھوڑے کی گستاخی پر سیخ پا ہو گیا اور اسے اونچی آواز میں گالیاں بکنے لگا۔ گھوڑے نے شرمندہ ہو کر پھر سے توبڑے میں منہ گھسا لیا اور کڑک کڑک کرنے لگا۔ بمشکل 2 ہی ڈبل سگریٹ پیے ہوں گے کہ بھمن کے حواس مختل ہو گئے اور تحت الثری میں اترنے لگا۔ زلیخا آج صبح والی مار پر اتنی دل گرفتہ نہیں تھی جتنی اپنے بچوں کی بھوک پر رنجیدہ تھی۔ وہ بھمن کے ظلم برداشت کرتی رہی تھی کہ اس کے بچوں کو صبح چائے رس اور دن رات کا کھانا مل جایا کرتا تھا۔ جب دن کو بھی بھمن گھر نہ آیا اور کھانے کو کچھ نہ پکا، بچے بلکنے لگے تو زلیخا کے خالی بت میں ایک روح نے جنم لے لیا۔ اسے قطعاً پرواہ نہ رہی کہ راجپوتوں کی بہو بے پردہ ہونے جا رہی ہے، اور نہ ہی بھمن کا خوف رہا۔ وہ سیدھی مامے کی دکان پر آ گئی۔ ماما نوٹ گن رہا تھا۔ زلیخا کو سامنے دیکھ کر کچھ دیر چپ رہا، اس کا چہرہ پڑتا رہا، پھر اسے موڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زلیخا نے کہا، ماما بچے بھوکے ہیں، کچھ پیسے دے دے۔ ماما بولا، ارے زلیخا تی پاگل پن چھوڑ دے، ارے ظالم آج تی پھر پٹی اس کتے سے، میں سب سنوں بیچ والے دروازے سے لگ کے جو تیرے سے بیتے۔ ماما بچے بھوکے ہیں، کچھ پیسے دے دے۔ زلیخا پھر بولی۔ ماما نے اسے ہاتھ کے اشارے سے صبر کی تلقین کی اور خود اپنی بات جاری رکھی، اری بھاگ چل میرے ساتھ، میرے پلے اتنے روپے ہے کہ تی سوچ بھی نہ سکے، تمام زندگی ایس کرے گی۔ ماما تی کچھ دے گا یا میں جاؤں؟ بچے بھوک سے تڑپ رہے۔ اس کی جان بس بچوں کی بھوک میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی بات دہراتی رہی۔ ماما نے چند نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے، اسے گھر چلنے کو کہا اور بتایا کہ وہ خود روٹی لے کر اس کے پاس آ جائے گا۔ زلیخا گھر لوٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں ماما بہت سی تندوری روٹیاں، ڈھیروں قیمے کی تلی ہوئی ٹکیاں، کباب اور چٹنی اخبار میں لپیٹ کر لے آیا اور بچوں کے آگے رکھ کر بولا، زلیخا من نے دکان کب کی بیچ رکھی، رقم میرے تہ سے ماں پڑی، میں رات ملتان جا رہا، من نے وہاں مکان اور دکان خرید رکھی تھی، جو دماغ سے سوچو تو ابھی روٹی پانی کھا پی کے اڈے پر چلو۔ میں دکان کی چابی حوالے کر کے ابھی سیدھا ادھر پہنچا، اگر تی ادھر اڈے پر ہوئی تو اکٹھے چلیں گے، نہیں تو بھائی اپن اکیلے ہی جاویں گے۔ نکلتے نکلتے رک کر پھر بولا، تیرا وہ چرسی کون قبرستان میں مردار کی طرح پڑ رہا سسرا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ماما باہر نکل گیا۔ بچے ندیدوں کی طرح کھائے جا رہے تھے اور زلیخا جلدی جلدی کچھ کپڑے سمیٹ کر ایک ٹرنک میں ڈالنے لگی۔ لاری اڈے پر زلیخا ماما سے بولی، ماما اگر تھی کبھی میرے بچوں کو مارا یا پیٹ بھر کے کھانے کو نہ دیا تو یاد رکھ،
مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، ابھی سوچ لے، میں پھمن کے گھر لوٹ چلوں؟ ماما مسکراتے ہوئے بولا، ارے پگلی، میں کیوں ماروں گا ان معصومہ کو، لے تھی ابھی ساری رقم پاس رکھ لے۔ وہ سلوکے میں ہاتھ ڈالنے لگا تو زلیخا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھمن تانے میں دہائی دے رہا تھا، رے میں لٹ گیا، میرا گھر اجڑ گیا، کوئی میری عرض سنو۔ شاہ سوار دونوں کندھوں پر ایک ایک پھول سجائے اس کے سامنے پہاڑ بنا مسکرا رہا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں پھمن سے استفسار کیا، اچھا بتا، تیرا سونا کتنا لے گئی اور نقد رقم؟ پھمن رو کے بولا، حضور، وہ مجھ سے دھوکہ کر گئی، میری جورو تھی، دل کی رانی، بے وفائی کر گئی، میں کیا بولوں، وہ میری ساری خدائی لے گئی۔ شاہ سوار نے اس کے سلوکے کی جیبی ٹٹولی تو چرس کی گولیاں برآمد ہوئی۔ گولیوں کو گھما پھرا کر دیکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھنسا کے ایسا جھٹکا دیا کہ پھمن کے پاؤں کی انگلیوں تک کرنٹ دوڑ گئی۔ اس نے درد سے پھریری لی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، سرکار، میں فریادی ہوں، کچھ ترس کرو۔ شاہ سوار نے جواباً کہا، بجو کی اولاد، یہ جتنی تو چرس پیتا رہا ہے، اپنی بیوی کو کچھ کھلایا پلایا ہوتا تو مکھن ملائی جیسی رن تھی، وہ حور آج بھی تیرے پاس ہوتی۔ قدرے توقف سے اس نے پہلا تھپڑ پھمن کے سیدھے گال پر جڑ دیا اور اب ہی وہ سنبھلا ہی نہ تھا کہ دوسرا الٹے گال پر۔ پھمن زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ شاہ سوار کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا دوسرا تھپڑ کھا کے کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہتا۔ پھر اس نے گرج کر پوچھا، بول اوئے، تیری اصل بات کیا ہے؟ پھمن کا بدن بری طرح لرزنے لگا۔ شاہ سوار نے اسے بالوں سے کھینچ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ خوف سے اس کے گھٹنے بج رہے تھے۔ چارخانی دھوتی کھل کر نیچے گر پڑی اور شر شر پیشاب بہہ کر گچھی زمین پر گرنے لگا۔ شاہ سوار نے ایک اور تھپڑ مارنے کو ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ وہ گھگھیا کر نیچے خاک و بول کے آمیزے پر لوٹ لگانے لگا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خوف اور دہشت سے اس کی حالت مخدوش ہو گئی تو پاس کھڑا کانسٹیبل فکر مند ہو کر بولا، شاہ جی، جنانی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ شاہ سوار نے اپنے پاؤں بھر کے لال لال ڈھیلوں سے پپوٹوں کے غلاف یکسر نوچ ڈالے اور سپاہی پر گرجا، بھونک نہیں اوئے کتے، پورا سال میں نے ٹرائی کر لی اس پر، وہ مجھ سے نہیں پسی، پتھر پر لکیر ہے، وہ رن بدماش نہیں، اس ماں کے یار نے کہیں خود بیچ دی ہے یا جوئے میں ہار گیا ہے۔ اب کنجر کی نسل شاہ سوار شاہ کو چکر دے رہا ہے۔ کانسٹیبل سہم کر چپ ہو گیا۔ شاہ سوار بھپرے ہوئے ببر شیر کی طرح دھاڑا اور الٹا ہاتھ پھمن کی گدی پر رکھ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس کی تھوڑی کے نیچے جمائی تو پورے 1.25 فٹ لمبے ہاتھ نے اس کے شاہدولہ کے چوہے جیسے سر کو آہنی شکنجے کی طرح اپنی گرفت میں کس لیا۔ دوسرے ہی لمحے شاہ سوار نے پھمن کو ہوا میں معلق کر دیا۔
وہ ننگی ٹانگوں سے تیز تیز سائیکل چلانے لگا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ بھمن یوں پڑکنے لگا جیسے شیر کے پنجے میں خرگوش۔ شاہ سوار نے دیو کا سا ہاتھ ذرا اور اونچا کیا اور آگے کی طرف جھٹکا دے کر واپس کھینچ لیا۔ بھمن اسی لمحے دھڑام سے نیچے آ رہا۔ شاہ سوار نے قدرے توقف کر کے اپنی تئیں کچھ اطمینان کر لیا اور اگلے مرحلے پر ہاتھی جیسا پاؤں بھمن کے جسم پر ایک ایسی جگہ رکھ کر ذرا سا دبایا کہ وہ مرد کا بچہ زندہ بچ بھی رہتا تو مستقبل میں اپنی کسی بھی گالی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے قابل نہ رہتا۔ وہ دہشت اور اذیت کے پہاڑ تلے دبا ایسی خوفناک اور دلخراش آواز میں چلانے لگا جیسے ویران سڑک پر تیز رفتار ٹرک آوارہ کتے کا پچھلا دڑ ٹائروں تلے کچل کر نکل گیا ہو۔ شاہ سوار نے پاؤں اٹھا لیا، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر بلک بلک کے فریاد کرنے لگا۔ گھر سے نکالا، آپ سچ بولو، وہ باغی نہیں۔